अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारे गुफ्तगू का सिलसिला मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ चूँकि आयाम आज़ा है तो कुछ गुफ्तगू जो है वो आयाम आज़ा और आज़ादारी पर वारिद होने वाले इश्कालात के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस अम्र मुहिम के लिए ज़ाहिर है कि असातीद को भी दावत करते हैं और उनसे राय लेते हैं और उनके कलामी आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से आज़ादारी की दिफा की जा सकती है। एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तब तक हम अपने आज के हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे भी रब्ता करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नल बुक़ा वल जज़ा मकरूहुन लिअब्दिन फ़ी कुल्लि मा जज़ा। फरमाया कि हर किस्म का रोना और जज़ा करना यानी बेकरारी करना, जैसे बेकरारी में गिरबान को चाक करना या सर को दीवार पे मारना या खून बहाना, ये जो है वो मकरूह है हर किस्म के शख्स के लिए। मा खलल बुका, मा सिवाय वो रोना, वल जज़ा अलल हुसैन इब्न अली, सिर्फ़ और सिर्फ जो है जज़ा और रोना यानी बेकरारी रोना, गिरबान को चाक करना, सर को दीवार पे मारना, किसी किस्म की भी आज़ादारी भी है ये जज़ा में आ सकती है, बेकरारी में आ सकती है, सिर्फ़ हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए ये जो है वो जायज़ है। बल्कि जायज़ क्या है, रवायत का फ़िक्र ये है कि फ़इन्नहु फ़ीहि मअजूर, फरमाया कि ये अजर जो है उसको मिलेगा, इसका यानी सवाब होगा उसको। तो एक चीज़ तो हमारे पास हल है कि ये जिस तरीके से हम लोगों पर इश्काल किया जाता है कि दूसरी तरफ वो मुखालिफिन जो है वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने किसी फौत शुदा शख्स पे रोने को हराम करार दिया गया है या मकरूह करार दिया गया है, तो हमारे यहाँ भी है, हम भी इसमें इत्तेफाक करते हैं। लेकिन हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की बात ये हमारे मज़हब शिया में एक इस्तिस्नाई मौजू है और इसमें जो है वो ज़ाहिर है कि सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा और अजर रिसालत है। बल्कि यह अजर रिसालत कुछ इस तरीके से है कि हत्ता आज़ादारी का सिलसिला ख़ुद रसूलुल्लाह ने भी किया। अलबत्ता उस ज़माने में आज़ादारी जो है वो कुछ इस तरीके से हुई कि रोने की शक्ल में, तो हज़रत ने रोना यानी अभी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शहादत नहीं हुई है तब भी जो है वो हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही आपकी गम में रोए हैं और करबला को याद करके रोए हैं। तो ये जो है वो तरफ़ैन की किताबों में लिखा है और सहाबा से भी है, सहाबा से भी मनकूल है, चूँकि वो जो रिवायत जो है ये तरफ़ैन में लिखी हुई है कि इब्न अब्बास जो है वो 10 मुहर्रम को उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह जो है वो खून के दरिया में खड़े हैं और रो रहे हैं। तो जब ये उठा और उन्होंने पूछा कि आज जो है वो कौन सा दिन है, तो उनके जो बच्चे थे और अहले अयाल तो उन्होंने कहा कि आज जो है वो 10 मुहर्रम है। तो इब्न अब्बास ने जो है वो गिरिया शुरू कर दिया और कहा कि रसूलुल्लाह ने पहले ही हमें बता दिया था कि 10 मुहर्रम को मेरे फ़र्जंद हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम करबला में शहीद होंगे। तो ये एक ख्वाब जो है उससे इनको ये इस चीज़ की जो है ये हाल इसके ऊपर आश्कार हुआ और उसके लिए ये बात वाज़े हो गई कि जो पेशनगोई जो है वो रसूलुल्लाह ने बताई थी दकीकन वो पेशनगोई जो है वो हो चुकी है। और इसके अलावा जो है सहाबा में हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी और दीगर सहाबा बहुत सारे दीगर सहाबी भी इस गम में शामिल रहे और ख़ुद अरबाईन हुसैनी का सबसे पहले जाने वाला शख्स जो है वो हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी जैसी बुज़ुर्ग शख्सियत
وہ جو ہے سب سے پہلے اربعین حسینی کے لیے وہ پہنچے ہیں۔ تو یہ عزاداری جو ہے، اور یہ اس قسم کے فقیہ تھے کہ اس قسم کے فقیہ تھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، کہ جب یہ کربلا پہنچتے ہیں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز، وہ جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو ان کے کچھ دوست ہیں اور آل اوال ہے، آل و اولاد ہے، ان کو ایک ایک نقطہ بتاتے ہیں، چونکہ اس قدر فقیہ ہے کہ اس کے لیے پورے جو ہے وہ اجر و ثواب اس کے لیے بالکل اشکار ہے۔ بہرحال آج کے عزاداری کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان استاد محترم مولانا سید غلام حسین صدف جون پوری صاحب انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز استاد کی رائے اور معلومات سے مستفید ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، عنایت نوازش مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ جی، آپ کے کار خیر اور آپ کی خدمات اس لائق ہیں کہ ان کے جتنی بھی داد و تحسین کی جائے کم ہے۔ سلامت بحمد اللہ آپ ایک منشور نشر کر رہے ہیں برائے ازا اور برائے خدمت دین۔ اللہ آپ کو اس کا صلہ دے۔ جی قبلہ، میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں عزاداری کے عنوان سے کچھ سوالات پیش کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ العزیز مومنین بھی سماعت کر رہے ہیں اور ناظرین دیکھنے والے۔ تو پہلا سوال قبلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے یہ دور جو ہے کچھ اس طریقے کا دور ہے کہ عزاداری میں کچھ لوگ جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عزاداری کو روک سکے، اور کسی بھی طریقے سے ان میں سے جو ہے کچھ اپنے آپ کو ذات مسلمان کہتے ہیں، اور کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو کہ غیر مسلمان ہے۔ بہرحال جس طریقے سے بھی ہے، تو پہلا سوال میں یہیں سے ہی شروع کرنا چاہوں گا کہ عزاداری میں آنے والے رکاوٹوں کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ قبلہ نے بہت ضروری سوال ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ کیا کہ کچھ لوگ عزاداری کے تسلسل کو روکنا چاہتے ہیں، اور ان میں بعض مسلمان ہیں۔ قبلہ ایک بات کہنا آپ بھول گئے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، جی، بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، جی بے شک، بالکل ایسی اور ہے، بالکل وہ بھی عزاداری کے خلاف مختلف طرح کی مہم میں شامل رہتے ہیں۔ جی بے شک، اور جو عزاداری کے خلاف رکاوٹیں ہیں وہ جو شیعہ نہیں ہیں مگر مسلمان ہیں، جی ان کو تو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے اور یہ خلاف دین ہے۔ جن لوگوں نے سمجھایا ہے وہ بڑے درجے کے لوگ ہیں، جو نہیں چاہتے کہ عزاداری ہو اس میں بڑے بڑے علماء ہیں۔ جی جیسے میں ایک نام لوں گا، امام غزالی، جی بہت بڑی شخصیت ہیں عالم اسلام کی۔ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ وائس پر مقتل کربلا کا تذکرہ حرام ہے۔ جی تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ایک مسلمان نبی کے نواسے کے تذکرے کو کیوں حرام قرار دے رہا ہے۔ جی تو خود انہی نے توضیح بھی کر دی، کیونکہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ جی یہ جو امام غزالی کا ایک جملہ ہے کہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ صحیح، امام حسین کی شہادت سے لے کر جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک جی کا ایک تاریخی پس منظر ہے جی جو اس ایک جملے میں چھپا ہوا ہے۔ جی اس لیے کہ جن لوگوں نے حق اہل بیت کو غصب کیا جی ان کو اصحاب ہی کہا جاتا ہے، بے شک، اور صحابیت کا شرف دے کر ہر مجرم کو بچایا جاتا ہے۔
اس دور سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ صحیح۔ اور آپ کے پیش نظر ہے تاریخ میں کہ معاویہ جس نے مسلمانوں کے چوتھے خلاف خلیفہ سے اور ہمارے پہلے امام سے جنگ کی، جی جی تاریخ میں اس نے کبھی اسلام کی مدد کے لیے، اسلام کے نفع کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ جی بے شک، بالکل۔ یہی نہیں، اگر کوئی شخص اس کا کوئی کارنامہ پیش کر دے کہ یہ کام امیر معاویہ کا اسلام کے فیور میں تھا جی تو جی میں مذہب بدل دینے کو جی تیار بالکل بالکل، بجا فرمایا آپ نے، بالکل۔ ہوں۔ نے کچھ جی نہیں کیا، لیکن آج تک اس کو رضی اللہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ حضور کے صحابی، جی وہ حضور کے صحابی۔ بالکل۔ تو صحابیت کا نقاب پہنا کر بہت سے مجرموں، مکروہ چہرے والوں، بد کرداروں کے جو تحفظ کی کوشش جی عالم اسلام کے درباری علماء نے کی ہے، جی اس کا اثر سادہ لو عوام پر بھی ہے۔ صحیح۔ تو ہم سادہ لو عوام کے خلاف نہیں ہیں، جی ہم ان کو یہ سوچ کر کہ ان کو غلط بتایا ہی گیا ہے جی درگزر کرنے کو تیار ہیں۔ جی لیکن یہ جو علماء ہیں یہ سچائی جانتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ یہ اپنے عوام کو کم سے کم حسینیت سے قریب کریں۔ بالکل شک۔ ہم ان کو یہ دعوت نہیں دیتے کہ وہ شیعہ ہو جائیں، جی ہم ان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور اکرم کے وفادار ہو جائیں۔ بے شک بے اس شک لیے کہ محرم میں جو گھر لوٹا ہے وہ میرے پیارے نبی کا گھر ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم پیارے نبی کے کلمہ گو ہیں، جتنے بھی ہیں، جی سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، کلمہ تو رسول ہی کا پڑھتے ہیں۔ بے شک تو ہم بالکل۔ پر فرض ہوتا ہے کہ ہم حضور کے کلمہ گو ہو کر ان کے لٹے ہوئے گھر کا پرسہ دیں اور تعزیت دیں۔ جی یہ محرم کی روح ہے جس کو مسلمانوں سے دور کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے۔ دوسرے وہ علماء جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، جی ان کا الگ مسئلہ ہے۔ وہ محرم پر دو طریقوں سے اٹیک کرتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہونا چاہیے، بے شک ایک اصلاح معاشرہ کی تحریک ہے کہ جو ان کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ محرم پر اور رسومات عذاب پر اٹیک کریں۔ جی دوسری ایک تحریک اتحاد ہے صحیح۔ کہ مسلمانوں میں وحدت پیدا ہو۔ جی اس وحدت کی بنیاد پر اور اتحاد کی بنیاد پر عزاداری کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بے شک کبھی ذاکرین پر کنٹرول کیا جاتا ہے کہ یہ بیان کریں، یہ نہ کریں۔ جی کبھی سامعین سے کہا جاتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے اور یوں نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ مختلف زاویے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ محرم میں اتنا خرچ کرتے ہیں، جی آپ اس خرچ کو تھوڑا سا گھٹا دیں، دوسرے کاموں میں لگائیں، بیواؤں کی خبرگیری لیں، جی یتیموں کا خیال رکھیں۔ اس طرح کے بہت سے نعرے اور خوبصورت لفظیں پیدا کی جاتی ہیں جی جن کے ذریعے محرم میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ جی بے شک۔ پاکستان میں ایک طبقہ الگ پیدا ہو گیا ہے، وہ جی ایک وہاں کے ہیں، نام لینے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، جی جواد نقوی۔ جی جی وہ اور ان کے شاگرد مسلسل جی عزاداری کو کہہ رہے ہیں یہ رسوماتی عزاداری۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، اگر ہم ان سے یہ سوال کریں کہ بھائی حقیقی عزاداری آپ ہی پیش کیجیے، جی آپ کیا کر رہے ہیں اس حقیقی عزاداری کے لیے؟ بالکل۔ جن پر آپ تنقید کر رہے ہیں وہ بھی مجلس پڑھ رہے ہیں، جی آپ بھی تقریر ہی کر رہے ہیں۔ جی اور اگر آپ حقیقی عزاداری اس کو سمجھتے ہیں کہ آدمی تلوار لے کر میدان عمل میں آئے، جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزادار نہیں منا رہے ہیں، بلکہ جیسے دوسرے فرقوں میں دہشت گرد ہیں، جی یہ جی شیعوں میں بھی دہشت گردی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اور یقیناً ان کا تعلق کسی غیر اسلامی تنظیم سے ہوگا، یقیناً ہے، مثلاً یقیناً۔ ان کا تعلق MI6 سے ہو، ان کا تعلق اسرائیل سے ہو، بالکل ہو کیونکہ سکتا یہ جو ہمارے رسوم اور کسٹم ہیں جی 14 صدیوں سے، اس پر اٹیک ہے۔ صاحب آپ بیٹھ کے رو لیے کیا آزاداری ہو گئی؟ ہے۔ جی آپ نے علم اٹھا لیا کیا آزاداری ہو گئی؟ تابوت اٹھا لینا کیا آزاداری؟ جی ارے بھائی آنکھوں کے ناخن لو، یہ بالکل جو فرش ازا ہے جی یہ چوتھے امام نے دیا ہے ہمیں، بے شک ایسے ہی، یہ کہیں کسی اور جگہ سے نہیں آیا ہے۔ یقیناً۔ آپ اگر تاریخی طور پر جواد نقوی بڑی تاریخی باتیں کرتے ہیں اور احمقانہ بہت سے بیان دیتے ہیں، جی اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو وہ جس عزادار اور جیسے عزادار پیش کرنا چاہتے ہیں، جی اگر امام سید سجاد چاہتے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیتے۔ بے شک۔ اس لیے کہ جو کربلا کا جہاد ہے اور جو وہاں کی شہادتیں ہیں، اس کا جو رد عمل فوری ہوا ہے، آپ اس میں دیکھیے کہ بہت سے لوگ
नाम हुसैन पर खड़े हुए और हुकूमतें बनाई। जी पूरी बनी अब्बास की डायनेस्टी जो कायम है उसका नारा यही था कि या अल्लाह ले सारतिल हुसैन, बेशक हमें हुसैन के खून का इंतकाम लेना है। बिल्कुल अब गौर कीजिए कि बहुत सी तहरीकें इमाम हुसैन की शहादत के बाद उठी, जिनमें सब कुछ तो मोहब्बत की बुनियाद पर थी जी और कुछ सियासत की बुनियाद पर थी। बिल्कुल जैसे जनाब मुख्तार जो जी कूफे से उठे, तो बिल्कुल उनके दिल में तो खालिश जोश विला था, वो बिल्कुल इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठे थे। बेशक या तव्वाबीन का गरोह जो उठा सुलेमान बिन सुर्ग खुजाई के साथ, जी जी या उसके अलावा कुछ लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत की बात की। बिल्कुल लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिनका नारा सियासी था, जैसे अब्दुल्ला इब्न जुबैर जी जी बिल्कुल इमाम हुसैन की शहादती के बाद उठे और उन्होंने मक्के में खिलाफत अपनी कायम कर दी। बिल्कुल या अब्दुल्ला इब्न जुबैर के साथ बनी अब्बास के जो लोग उठे, वो यही कहकर उठे कि हम इमाम हुसैन के खून का इंतकाम लेंगे। जी और जब वो हुकूमत पा गए तो न उन्हें हुसैन याद रहे न आले हुसैन, कोई नहीं याद रहा। बेशक तो आप सोचिए कि जहां मेरे कहने का मतलब ये है कि अब्दुल्ला इब्न जुबैर जैसे 2 टके के लोग जी जो जमल और सिद्दीन में मौला अली से मुकाबला कर चुके हों, जी वो अगर नाम हुसैन पर अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं, जी तो जनाब सैयद सज्जाद तो डायरेक्ट इमाम हुसैन के बेटे थे। जी बेशक वो बेशक अगर उठ जाते तो क्या यजीदियत की ईंट से ईंट न बजा देते? बेशक जब अब्दुल्ला इब्न जुबैर को सपोर्ट मिल रहा था, तो क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को सपोर्ट नहीं मिलता? यकीनन लेकिन यकीनन उनकी जो मुस्तक़बिल शनास मासूम निगाह थी, जी वो ये जानती थी कि ये वक्ती गलबा हो सकता है, ये हमेशा नहीं। नहीं हो लिहाजा उन्होंने एक दायमी इंतजाम किया कि न तलवार उठाई, न अपने वाह शियों से कहा कि इंतकाम दो, बल्कि सुभान अल्लाह उन्होंने कहा कि जब मेरे बाबा याद आए तो आंसू बहाओ। बेशक और जब बेशक लोगों ने कहा मौला, जब आपके बाबा याद आए आंसू बहाएं, और जब कातिलों से नफरत का इजहार हो, जी एहसास हो, तो क्या करें? तो जी फरमाया उन पे अल्लाह की लानत भेज। बेशक बेशुमार शौक़ इमाम ने हमको 2 असलहे दिए, आंखों में आंसू दिए, लबों पर जी लफ्ज़ लानत रख दिया कि बेशक कातिलों पर लानत करो और मेरे जद की याद में आंसू बहाओ। यही वो 2 तरीके हैं कि जो सुबह क़यामत तक दीन की भी जिंदगी है और आज़ादारी की भी जिंदगी, सुभान जो अल्लाह सुभान अल्लाह शौक़ इमाम ने तरीका हमें दिया। और बेशक मैं ये समझता हूँ कि जी उम्मत को उसी उसूल पर उस वक्त तक चलना चाहिए जी कि जब तक चौथे इमाम के वारिस ज़हूर न फरमा ले। बेशक इंतकाम बेशक तो उनके जिम्मे है ना, वो तो जिंदा भी करेंगे और इंतकाम भी लेंगे। बिल्कुल हमारा काम ये है कि हम फर्श आज़ा बिछाते रहें, लोगों को मजलूमियत से आगाह करते रहें और जालिम के चेहरे को बेनकाब करते रहें। बेशक और उसके लिए जो हमारी आज़ादारी है, फर्श आज़ा का बिछाया जाना, जुलूस का उठाना, ताबूत का उठाना, लोगों को मुतवज्जे करना या खूनी पुरसा पेश करना, जी या जी बाज़ जगहों पे आग पे चलते हुए या हुसैन कहते हुए अंगारे का बेशक मातम होता है, बेशक इसलिए कि लोग आए और पूछें कि क्या हो रहा है, जी आप क्यों खून बहा रहे हैं, जी आप क्यों कबा लगा रहे हैं, आप क्यों जंजीर जनी कर रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल बताएं कि हमारे जो जान से और रूह से ज्यादा आका थे, उन प्यासा शहीद किया गया। अगला अल्लाह सवाल अकबर होगा किसने किया? जी नाम आएगा कि यजीद ने किया। जी अब मजलूम से हमदर्दी भी इंसानी फितरत है और जालिम से नफरत भी इंसानी फितरत है। सुभान अल्लाह तो बेशक वो तब चाहता कि जालिम से नफरत हो, वो भेज बदल बदल के अजारदारी की राह में खलल डालता है। यकीनन और आपने जो अपने सवाल में कहा कि हम इसका मुकाबला कैसे करें, जी तो हम इसका मुकाबला इस सूरत से करें कि हम अपने अवाम तक ये पैगाम पहुंचाते रहें जी कि अगर अपनी शीयत को, अपने तशक्कुस को, अपनी पहचान को जिंदा रखना चाहते हो, जी तो सांस लेना भले छोड़ देना, लेकिन फर्श अज़ा से रिश्ते को मत छोड़ना। इस सुभान अल्लाह रिश्ते को हमेशा सुभान रखना। अल्लाह बेशक जब तक हम इस फर्श अज़ा के रिश्ते से वाबस्ता हैं, जी तब तक लाख तहरीकें उठें, हबाबों की तरह सर उठाएंगी, पल दो पल जैसे हबाब पानी पर जिंदा रहता है, जिंदा रहेंगी। जी और फिर वक्त का तब्बूत इतनी दूर बहा ले जाएगा जी कि इनका कहीं दूर दूर पता भी नहीं चलेगा। जी ये अज़ाए हुसैन जैसे हो रही है वैसे ही होती रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया, जी हम अपने आने वाली नस्लों को मुंतकिल करें, यही हमारी जिम्मेदारी। जी बेशक ये बहुत तो खूबसूरती से किबला आपने वजाहत फरमाई। मैं दर हकीकत
یہ جو آپ نے وضاحت فرمائی ہے، اور اس میں سے ظاہر ہے کہ جو ہمارے شیعہ کے اندر جو افراد ہے جو عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اوپر اشکالات کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں در حقیقت، اور یہ ظلم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کا ایک سلسلہ ہے کہ یہ کسی آج کے دور کے کچھ بڑے حضرات ہیں، ان کے فتاوے اور ان کی گفتگو کو سامنے لا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عزاداری کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ کبھی کبھار جو ہے وہ اتفاق بین المسلمین کے اوڑ میں آ کے اور مخالفین کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے، تو اس کے بارے میں بھی اگر کچھ ایک وضاحت ہو جائے کہ یہ جو بڑے حضرات کے وہ دیکھا کے لوگوں کو ایک فساد کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے کہ ان کا جو ہے آپ کی نظر اور رائے اس بارے میں کیا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا اور بہت مناسب سوال کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی اس کربلا ٹی وی کے وسیلے سے یہ بات جہاں تک بھی پہنچ جائے، میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جیسا فرمایا کہ بعض لوگ فتاوے کا سہارا لیتے ہیں کہ فلاں کا یہ فتویٰ ہے، فلاں کا یہ فتویٰ ہے۔ بالکل اس سلسلے میں ایک مغالطہ تو آپ موجودہ جو انٹرنیٹ سسٹم ہے اس سے ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی عالم کی ویب سائٹ پہ دو فتوے الگ الگ طریقے سے پوچھیے تو الگ الگ رائے آ جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور اس میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ ان کے دفتر تک بات پہنچتی ہے، پتہ نہیں ہماری بات ہمارے ان مراجع تک رکھی بھی جاتی ہے کہ نہیں رکھی جاتی۔ یقیناً بیچ ہی میں آپ کے لوگ کچھ وہ کر کے اپنے اپنے حساب سے کچھ پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو تھوڑا نظام ہے اس کے سدھرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مقلد کا رابطہ انٹرنیٹ کے ذریعے ڈائریکٹ مجتہد سے ہو، اور پھر جہاں تک فتاوی کا سوال ہے تو وہ فتاوی جو پوچھے جاتے ہیں اس کے پوچھنے کے بھی مرحلے ہیں الگ الگ۔ جی بالکل ایسی ہے۔ ایک ہی موضوع پر آپ الگ الگ طرح سے فتوے پوچھیے تو الگ الگ جواب آ جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ضرورت ہے فتاوے کی وہ فروعات میں ہے۔ صحیح۔ ہمیں تحیات نماز، اشکال، روزے میں اشکال، ان فروعات میں ہمیں فتاوے کی ضرورت ہے۔ عقائد میں کسی فتوے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، بالکل اگر بجا ہمارا فرمایا۔ علی ولی اللہ ہے تو ہم یہ فتویٰ تھوڑی لیں گے کہ ہمارا عالم کہے علی ولی اللہ۔ جی بالکل ایسی ہم ہے۔ تو اس عالم کو مانیں گے جو علی ولی اللہ کا قائل۔ بے شک بے شک، اور سبحان اللہ۔ ایسا ہوتا بھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عالم بھی کہہ دے کہ علی ولی اللہ مثلا جزو ایمان نہیں ہے، جزو دین نہیں ہے، علی ولی اللہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس عالم کو چھوڑا جائے گا۔ جی بالکل ایسی ہے، بے اس کی شک، تقلید چھوڑی جائے گی۔ بالکل۔ یہ کہ جو دین کی بنیادیں ہیں اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ جی بے شک۔ حلال محمد صبح قیامت تک حلال ہے، حرام محمد صبح قیامت تک حرام ہے۔ جہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہونے لگے گا کہ یہ فتویٰ دین سے ٹکرا رہا ہے، بے شک، تو بالکل مفتی چھوڑا جائے گا، دین نہیں چھوڑا دین جائے نہیں گا۔ چھوڑا جائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ عوام تک یہ جانا چاہیے بے کہ شک۔ اگر کوئی فتویٰ دین سے ٹکرا رہا ہے، شریعت سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے جو مراجعین ہیں بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سے بھی کوئی خطا ہو، غلطی ہو، تو وہ معصوم نہیں۔ جی بالکل بے شک، وہ صاحب حکمت نہیں ہے، بے شک، ان سے احتمال خطا ہے۔ جی بالکل۔ اگر ان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اور لوگ متوجہ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ نظریہ کچھ مناسب نہیں ہے، غلط ہے، تو اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، انسان ہے، انسانی غلطی سب سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ ضد پر آ جائیں کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، بالکل، تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ بھائی بہک گئے ہیں، کیونکہ ابلیس بھی ضد کا عادی تھا، اس نے بہکا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فتاوے جو ہیں کبھی عزاداری کی راہ میں رکاوٹ بنی نہیں سکتے کہ یہ ان کا فتویٰ ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ کوئی بھی چیز مطلب فتوے کے ذریعے روکی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ فتویٰ ایک غیر معصوم کی رائے ہے، بے شک، اور عزاداری ایک معصوم کا خواب ہے اور تمنا ہے اور حکم ہے۔ بالکل ہے، بے شک۔ ہم معصوم کی سیرت میں عزاداری کرتے ہیں۔ اور رہا یہ سوال کہ ہماری رسومات پر بات کی جاتی ہے، صاحب فتویٰ لائیے کہ سینہ زنی کہاں ہے،
جی فتویٰ لائیے کہ زنجیر زنی کہاں ہے۔ جی جی گرامی، بنیادی بات ہر چیز میں یہ ہے جی کہ شریعت ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ جی شریعت ہم سے جو کہہ رہی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال۔ شریعت ہم سے کہتی یہ حرام ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ بے شک، بالکل، یعنی جو مزاج شریعت ہے وہ کیا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب نہ جانا، یقیناً، یہ ناجائز یہ نہ کرنا۔ جائز کی فہرست نہیں بنائی جاتی، ناجائز کی بنائی جاتی، بالکل، حلال کی فہرست نہیں بنائی جاتی، حرام کی بنائی جاتی۔ بے شک، انہوں نے کہا جو چاہے مشروب پیو، شراب کے قریب نہ جانا۔ جی اب اس مشروب میں ہم چاہے خس کا شربت پئیں، چاہے روح افزا کا شربت پئیں، چاہے نیبو کا شربت پئیں۔ اب بالکل، شریعت یہ تھوڑی بتائی کہ نیبو کا جائز ہے اور خس کا جائز ہے۔ جی شریعت نے کہا شراب حرام ہے، باقی کے قریب نہ جانا۔ جی تو صحیح، لوگ مزاج شریعت کو سمجھیں کہ اس نے حرام کی آگاہی دے دی ہے، جی اور حضور اکرم نے فرما دیا ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے مباح ہے جی جب تک کہ اس نفی نہ آ جائے۔ جی بالکل، تو جو نفی کا سلسلہ ہے، جب کہیں سے یہ معلوم ہو جائے کہ معصوم نے اس فعل سے منع کیا جی تو بالکل وہ نفی بھی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ مارنا، ایسے بھی بعض لوگ ہیں کہ صاحب وہ بھی معصوم نے منع کیا ہے، حالانکہ امام صادق کی واضح حدیث ہے کہ سوائے میرے جد کے غم کے اور کسی غم میں منہ پہ تماچے نہ مارو۔ جی بے شک، تو غم حسین کو مستثنا کر دیا ہے نا کہ اس میں سینے پہ ہاتھ بھی مارا جائے گا، جی منہ پہ تماچے بھی مارے جائیں گے۔ بے ہاں، شک، ہمارا کوئی مر جائے، ہمارے باپ مر جائیں، ہماری ماں مر جائیں، ہمارا کوئی مر جائے تو ٹھیک ہے کہ ہم احتیاط کریں کہ نہ سینہ پیٹیں نہ چہرہ پیٹیں، جی لیکن غم حسین کے لیے تو ہمیں اجازت ہے۔ بالکل، تو وہاں تو جب تک کوئی چیز منع نہ ہو جائے تب تک اس پر کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جاتا۔ ہم یقین، یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو چیز ہو رہی اس پہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، جی یہ کہاں لکھا ہے، کالے بالکل، کپڑے کہاں لکھے ہیں، جی غم کی علامت کہاں لکھی ہے، کیا 10 محرم کو نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس طرح کے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ جی تو مزاج شریعت کو بدل دیا۔ بالکل، حالانکہ ہماری جتنی چیزیں اقسام رائج ہیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کا سیرت معصوم میں ہمیں پتہ نہ چلتا۔ بے شک، ازا کی بنیادی چیز فرش ازا ہے، کریا ہے، ذاکری ہے۔ جی صحیح مسلم میں اور دیگر اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ پیغمبر نے امام حسین کے غم کو ذاکر کی حیثیت سے اپنی ازواج کے سامنے بھی بیان کیا، اپنے اصحاب کے سامنے بھی بیان کیا۔ بالکل، دوسری چیز آتی ہے کہ ہم کچھ تبرکات سجاتے ہیں، جی یہ تعزیہ ہے، یہ تابوت ہے، یہ علم ہے۔ تو اب تبرکات سجانے کے لیے بھی سیرت رسول سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معتبر حدیثوں میں ہے کہ حضور نے جناب ام سلمہ کو ایک مشت خاک دی، اس کو رکھے رہنا۔ صحیح، اب وہ خاک کم سے کم 50 سال تو بی بی ام سلمہ کے گھر میں تھی۔ جی بے شک، خاک کیا ہے؟ جی تبرکی تو ہے کربلا۔ بے شک، تو بے یہ شک، پیغمبر خاک نہیں دے رہے ہیں بلکہ سیرت بتا رہے ہیں کہ میرے حسین سے منسوب تبرک کو گھر میں رکھنا سیرت سبحان اللہ، رسول ہے، تو سبحان اس کو اللہ، بدعت نہ کریں۔ سبحان اللہ، بے اور شک، یہ صورتحال ہے، پیغمبر رو بھی رہے ہیں، پیغمبر تبرک بھی رکھوا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لیے تو اماموں کی سیرتیں بھی ہیں۔ اب رہا سوال قما زنی، زنجیر زنی، جی اس پر بڑے اعتراضات ہیں۔ جی جی میرا یہ عرض کرنا ہے جی کہ خون کا تعلق جی غم حسین سے بنیادی ہے، جی بے شک اس ہے، لیے کہ جب آپ کسی کو دیکھیں تو وہ اور دیگر ہمارے علماء کے جب جناب آدم زمین پر آئے جی اور جب کربلا کی زمین پر پہنچے جی تو ان کے انگوٹھے میں ٹھوکر لگی اور خون بہا۔ بے شک، تو انہوں نے بالکل، پروردگار یہ کون واہ جگہ ہے کہ جہاں میرے انگوٹھے سے خون بہ رہا ہے؟ تو اللہ واہ، نے کہا کہ آدم یہاں آخری نبی کا نواسا شہید ہوگا، جی یہ کربلا اللہ ہے۔ اکبر، تو جناب اللہ آدم اکبر، ہوئے بھی امام حسین پر اور یزید پر لعنت بھی کی۔ جی بے شک، کربلا کی زمین پر قدم رکھتے ہی آدم کا خون بہنا اس بات کی علامت ہے جی کہ غم حسین خون کے پرسے کو قبول کرتا ہے۔ بالکل، بے یہ شک، تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ جہاں سے حضرت آدم آئے۔ جی پھر آپ دیکھیے کہ جلال الدین سیوطی بھی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں جی کہ امام حسین شہادت کے بعد بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس سے خون تازہ نکلتا تھا۔ اللہ اکبر، زیر اللہ آسمان اکبر، 40 دن تک جو کپڑا پھیلایا جاتا تھا اس پر خون، اور پھر افق کی سرخی کے لیے انہوں نے لکھا کہ یہ کربلا سے پہلے نہیں تھی، یہ اللہ پورا اکبر، آسمان سرخ گیا تھا خونی رنگ میں، دھیرے اللہ دھیرے اکبر، سمٹ کر افق میں چلی گئی۔ جی تو یہ جو خون کا برآمد ہونا
اور افق کا خونی ہو جانا، کیا یہ قدرت کے اشارے نہیں ہیں کہ حسین کے غم کو خون کے ساتھ بھی یاد رکھا جا سبحان سکتا اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک ہے، بے شک ہے، قدرت کے اشارے ہیں؟ اب واہ، اس پر بحث کرنا کہ یہ غلط ہے اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے معرفت میں کمی ہے۔ یقیناً میں یقیناً، کسی پر کوئی الزام نہیں عائد کر رہا ہوں، مگر یہ کہ عدم جی جی معرفت کے نتیجے میں بالکل، اس قسم کی چیزیں منظر عام پر آتی ہیں۔ یقیناً، آپ ذرا سا اس بات کو محسوس کریں اور ہمارے ناظرین اور سامعین بھی محسوس کریں کہ غم حسین میں خون کے بہانے کے لیے سب سے بہتر دلیل آیت اللہ مرزا نائینی، جی جی جو آیت اللہ حکیم کے بھی استاد تھے، آیت بالکل، اللہ خوئی کے بھی استاد تھے، بے شک، عظیم الترین جان مرجع تھے۔ انہوں نے یقین، فرمایا کہ خون کا ماتم مستحب ہے، جی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تو دلیل مانگے تو دلیل یہ ہے کہ جب کارواں جا رہا تھا لٹا ہوا کربلا سے، تو اللہ کسی ظالم نے سر پر پتھر مارا تو اللہ مولا کے سر خون جاری ہوا۔ اس اللہ بندر کو دیکھ کر علی کی بیٹی بے چین ہو گئی اور انہوں نے چوبے محمل پہ اپنا سر دے مارا اللہ اکبر، اور خون جاری ہوا۔ تو یہ جو چوبے محمل سے سر ٹکرایا اور خون جاری ہوا، یہ جی اس بات کی علامت ہے کہ حسین کے غم میں خون بہایا جا سکتا ہے۔ بے شک، اس کے بعد انہوں نے مرحوم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو یہ کہے معاذ اللہ کہ جی بی بی زینب کوئی امام ہے، تو جی تقریر معصوم ہے یہ کہ یہ عمل سید سجاد کے سامنے ہوا جی بے اور شک، انہوں نے ٹوکا جی نہیں۔ بالکل، تو اس بنیاد پر جو خون کا ماتم ہے یا جتنے مراسم ہیں، جی یہ کسی نہ کسی زاویے سے تحقیق کی جائے تو اہل بیت کی سیرت میں ملتے ہیں۔ بے جو لوگ شک، اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، وہ شاید سیرت کے پہلوؤں سے نہیں واقف ہیں، یا ان کے دل کچھ سخت ہیں کہ ان کی دل کی گہرائیوں میں حسین کا غم اتر نہیں پا رہا ہے، جی یا پھر وہ دوسروں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں کہ جی جو تھوڑی سی دولت کے لیے جی بے حسین کے شک، غم کے سامنے کھڑے ہیں، بالکل، حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یزید کا تاج و تخت مٹ گیا، جی غم حسین زندہ رہا، بے بنی شک، امیہ مر گئے، بنی عباس مر گئے، حسین کا غم ویسا ہی پائندہ ہے۔ یہ جھوٹے مفتی بھی مر جائیں گے، لیکن حسین کا غم جس اعتبار سے چل رہا ہے جی انشاءاللہ المتعال چلتا ہی رہے گا۔ انشاءاللہ یہ قبلہ۔ انشاءاللہ قبلہ ایک سوال مزید آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں، چونکہ گفتگو جو ہے وہ ہمارا پروگرام امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، تو ایک سوال آپ جی کی جی خدمت میں اس عنوان سے بھی پیش کروں کہ کیا عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آمادگی ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بے شک بہت اچھا سوال ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اصل میں ظہور امام علیہ السلام جو ہونا ہے، بس یہ خبر نہیں کہ کب ہوگا، جی وقت اللہ کو معلوم ہے۔ جی جب وہ تشریف لائیں گے تو ہمارے لیے جو احکام ہے کہ ہم کو ان کی صدا پہ لبیک کہنا واجب ہے، بے شک، اور جب وہ ظہور فرمائیں گے تو آواز آئے گی، اور اس آواز کے ساتھ کئی طبقے لکھے گئے ہیں کہ ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جو فوراً گھر سے نکلے گا، بے تو اس کے لیے گویا تعین لرز ہو جائے گا جی کہ جیسے ہی وہ گھر سے پہلا قدم نکالے گا تو پہلا قدم تو گھر کے باہر ہوگا اور دوسرا قدم اس کا امام کے لشکر میں ہوگا۔ جی بے شک، مثلاً امام مکے سے ظہور فرما رہے ہیں اور ہم ہندوستان میں لکھنؤ میں بیٹھے ہیں، جی لیکن اگر پہلی آواز پر ہم گھر سے نکلے اور ایک قدم لکھنؤ میں تھا، دوسرا قدم مکے میں ہوگا، جی ایک طبقہ وہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو سوچے گا کہ نکلنا ہے، چلو کچھ ضروری امور انجام دے دیں، بچوں بیوی سے متعلق یا گھر سے متعلق، جی تو وہ نکلتے نکلتے کچھ تاخیر کرے گا، صحیح، تو وہ اگر دوپہر سے پہلے نکل گیا تو وہ دقتوں کے ساتھ جا ملے گا۔ جی لیکن جب زوال کا وقت ختم ہو جائے گا اور مغرب کی طرف سورج جانے لگے گا، اس کے بعد جو نکلے گا اس کے لیے ہے کہ پھر وہ امام کے لشکر تک نہیں پہنچ پائے گا۔ بے تو شک، بنیادی بات تو ہر مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اس لشکر تک پہنچے اور لبیک کہے۔ اب یہ جو لبیک ہے، یہ فرش ازا ہمیں آمادہ اس طرح کرتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجلس سنی، جی ان کا چلو مجلس ہو رہی ہے جی تو جلدی سے وہ فرش ازا تک پہنچ گئے۔ صحیح، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ
सोचते हैं कि अच्छा मजलिस अभी तो शुरू हुई, चलो कुछ हो जाए आधी तीही तब चलेंगे। सही। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जब तबर्रुक बटने लगेगा तब जाएंगे। यानी ये मैं लखनऊ के एतबार से, हिंदुस्तान के एतबार से बात कर रहा हूँ। तो ये तीनों तबके हमें यहाँ भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ तबर्रुक के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग जिक्र सुनने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ जिक्र और कुछ अपना वक्त बचा रहे हैं। तो अगर हम इस बात के आदी रहे कि हम फर्श आज़ा पर फौरन चले जाएं, तो ये आदत जब हुसैन की मजलिस में जाने का इतना वलवला रहेगा, तो हुसैन का वारिस अगर मकाम के लिए पुकारेगा तो कितनी ज्यादा आमादगी होगी। हम हर हाल में के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जो फर्श अज़ा है, जिनको लोग रसूमात कह रहे हैं कि ये रस्मी चीजें नहीं है, ये हमारे कैरेक्टर को डेवलप कर रही हैं, ये हमारे किरदार को डेवलप कर रही हैं। और फिर इमाम के लश्कर की जो शर्त है वो खालिस दिल का होना, मोमिन का होना। तो ये जो फर्श अज़ा है ये दिलों की कुदूरतों को भी साफ करता है। बेशक। और ये तजुर्बा हर आदमी अपनी जहाँ कर सकता है कि हम अगर मजलिस में बैठ जाएं और जाकिर मसाइब पढ़े हम रो लें, जब रोने के बाद हम फर्श अज़ा से उठते, मैं अपना तजुर्बा भी बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ सबके साथ ये होता होगा, ऐसा मिजाज हल्का रहता है। सही। ऐसी तबीयत हल्की फुल्की हो जाती कि जैसे लगता है कि कसावतों से निकल ले। सुभान अल्लाह। यानी सिर्फ रोने के बाद की कैफियत है कि जब हम गिरिया कर लेते हैं तो महसूस होता है कि कसावतों से निकल गए। इसका मतलब ये कि जो दाखिली तहारत है वो भी हमें फर्श अज़ा और हमें हुसैन से मिलती है। और ईमान के लश्कर के लिए जरूरी है कि इंसान दाखिली तौर पर पाक। यकीनन ये जो दाखिली तहारत है ये हमें अगर हासिल होगी तो हम इमाम के लश्कर तक जरूर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। आप यकीन जाने को कोई और वसीला ही नहीं इस दाखिली तहारत। बेशक। इसलिए कि इबादतें भी हमको पाक करती हैं, लेकिन जैसी हम इबादत करते हैं उसकी हमको खबर है कि तो सुबह आँख खुलने में देर हो, जल्दी जल्दी उठो, वजू करो, सूरज न निकल आए, मुसल्ले तक आ गए, सूरज न निकल आए। अब आधी नमाज तो इसी फिक्र में चली जाती कि सूरज न निकल आए। जी सही। इसी तरह मुख्तलिफ औकात में हम जो इबादत करते हैं वो, किसी ने मुझे बड़ा अजीब और गरीब लतीफ़ा सुनाया कि एक मस्जिद में नमाज हो रही थी और पेश नमाज से एक रकत की भूल हो गई। बाद में ये बहस हो रही थी 3 पढ़ाई कि 4 पढ़ाई। जी। तो एक साहब की बात मान ली गई। जी। उसने कहा हुजूर आज मौलाना ने 3 ही पढ़ाई। सही। तो भाई क्या दलील है? दलील ये है कि मेरी 4 दुकानें हैं। सही। तो मैं जब नमाज में आता हूँ तो हर दुकान हिसाब 4 रकत में करता हूँ। आज मेरी 3 ही दुकान का हिसाब हो पाए, नमाज खत्म हो गई। सही सही बिल्कुल। कि हम दुनियावी तौर पर भी नमाज में नहीं मुतवज्जो थे बातें, लेकिन ये जो मोहब्बत अहले बैत है और खुसूसी तौर पर मोहब्बत हुसैन है, ये जब हमें फर्श पर बिठाती है तो आमादा करती है कि हम सुने। और जब हम सुनते हैं और रोते हैं तो अंदर से तहारत पैदा होती है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहारत का बेहतरीन वसीला है ये फर्श अज़ा है। और जितनी पाकीज़गी मिलेगी उतना ही हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाही बन सकेंगे। बेशक। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं है कि हम इमाम के ज़हूर के लिए आमादा हों। सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम फर्श अज़ा बिछाएं और फिर इमाम के ज़हूर के मरहलों में सबसे अहम मरहला यही है कि वो आकर इंतकाम लें। बेशक। इमाम हुसैन के इंशाअल्लाह। तो वो जो इंतकाम है वो फर्श अज़ा से जो लोग वाबस्ता हैं उनका इंतकाम जिंदा रहता है। जी। जो फर्श अज़ा से दूर हो जाएंगे उनका जज्बा इंतकामी खत्म हो जाएगा। जी। और जब जज्बा इंतकामी खत्म हो जाएगा तो उनको न ज़हूर से उतनी दिलचस्पी होगी न किसी बात से। यकीनन। इसलिए कि के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने ज़हरा का घर उजाड़ा है वो अपने अंजाम को पहुंचाए। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भी इमाम सादिक ने फरमाई कि मेरे जद हुसैन की शहादत ने मोमिनों के दिलों में ऐसी आग लगा दी है कि जो सुबह क़यामत तक बुझेगी नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक। ये जो हरारत है की, ये हरारत हमें फर्श अज़ा से बढ़ती रहती। अगर हम फर्श अज़ा से और आज़ादारी से अपने राबितों को मुनक़ता कर लें और अपने रिश्तों को तोड़ लें तो धीरे धीरे ये हरारत भी सर पड़ जाए।
جس کا رشتہ فرش اعضا سے جڑا رہے گا اس کے اندر تو یہ حرارت زندہ رہے گی، جی لیکن جس کا رشتہ حسین سے ٹوٹ جائے گا اس کے دل میں یہ حرارت ہی کیوں باقی رہے؟ حرارت تو ان مومنین کے لیے ہے کہ جن کا رشتہ یاد حسین سے ہے۔ بے اسی شک لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یاد حسین دین کے لیے سب سے ضروری شے ہے، بالکل اور یاد حسین امام کے سپاہیوں کو تیار کرنے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ بے شک یہ عزاداری وہ ہے کہ جو ہمیں دیندار بھی رکھتی ہے، جی جو ہمیں اپنے وقت کے امام سے جوڑے بھی رکھتی ہے، بے شک اور جو ہمیں وقت کے امام کے سامنے شرمندہ ہونے سے بھی بچاتی ہے۔ بے شک اس لیے کہ شب جمعہ سے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں نا، یقیناً تو یقیناً ان اعمال میں اگر ہر شب جمعہ ہمارے اعمال میں کچھ آنسو چلے جائیں کہ یہ رویا بھی تھا آپ کے جب پر، بے شک آپ غور فرمائیں کہ وہ جب خود محسوس کریں گے کہ ہاں یہ میرے جد پر رویا تھا، جی تو وہ کتنی ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ یقیناً بقیہ جو ہماری کوتاہیاں ہیں اس سے کچھ چشم پوشی کا بھی امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی چلو انسان ہے، غلطی ہو گئی، لیکن میرے جد کا چاہنے والا ہے۔ بے شک تو ہم ڈائریکٹ اپنے امام غائب سے جڑے رہ سکتے ہیں تو صرف اور صرف عزاداری کے توسل سے۔ بے شک بے اگر شک عزاداری کا سلسلہ ٹوٹ جائے جی تو نہ کوئی غیبت پر بات کرنے والا ہوگا، نہ عظمت امام پر بات کرنے والا ہوگا، بے نہ ظہور کی علامات پر ڈسکشن ہوگا، جی کیونکہ کہیں کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہوتا ہے مولا حسین کے صدقے میں ہوتا ہے۔ بے شک تو میرا تو یہ پوری طرح سے ماننا ہے کہ یہ جو فرش اعضا ہے یہ ہمیں امام مہدی کی نصرت کے لیے آمادہ رکھتا ہے بے کہ شک جب بھی وہ آئیں تو نصرت کے لیے تیار رہیں۔ بے اس سے شک بہتر کوئی سلسلہ ہو نہیں سکتا آگا۔ بے شک بے جی شک فرمائیں۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دل تو کر رہا ہے کہ سوالات کا سلسلہ آپ کے سامنے کرتے رہیں اور اس طریقے سے آپ کی خوبصورت گفتگو کو سنتے رہیں، لیکن دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے مومنین کے لیے وقت لیتا رہوں اور اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہیں۔ ہاں آمین اللہ آمین۔ بس آپ دعا فرماتے رہیں اور توفیقات میں اضافہ ہوتا رہے، اور ہم سب آپ سمیت امام عصر کے سچے سپاہی بن سکیں الہی اور آمین۔ مولا حسین کے اوتار بن سکیں۔ ہم سب الہی کی عزا امسال جو کی ہے اور جو کر رہے ہیں شہزادی زہرا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ الہی آمین۔ والسلام الحمدللہ آخر الدعوانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔ جی بہت اچھی گفتگو فرمائی عالی جناب مولانا سید غلام حسین صدف جون پوری صاحب نے۔ بہت خوبصورت گفتگو اور عزاداری کے عنوان سے ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو۔ تو یہ توجہات جو ہے ہماری یقیناً ہونی چاہیے، اور جو دشمن اعضا ہے، جو زیادہ تر گفتگو ہوئی، دشمن اعضا کو ہمیں پہچاننا ہے، اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دشمن اعضا کو پہچان سکے، چاہے وہ دشمن جو ہے وہ ہمارے ہی لباس میں موجود ہو یا ہم سے ہٹ کے ہو۔ کوئی بھی دشمن اعضا ہے یقیناً اس کو پہچاننا ضروری ہے، چونکہ انسان اگر دشمن کو ہی نہیں پہچان رہا تو وہ اپنے ہدف اور مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکے گا۔ یقیناً ایک جنگ ہے یا کوئی عام دوسرے حالات ہے، جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کام کے مقابل اور دشمن کو آپ نہیں پہچانو گے، اس کام کو آپ کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔